नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको अब तक पता लग चुका होगा कि सिंध काबीना ने जो है वो बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो है वो फाइनलाइज़ कर दिया है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब वाला इस सिंध के बजट के अंदर क्या आता है, उसका क्या ऐलान होता है। मुझे आज भी याद है कि एक कायम अली शाह साहब ने बजट पेश किया था, साहब वज़ीर आला। इतना तवील था वो, यकीन करें मुझे उनकी एनर्जी के ऊपर बड़ी हैरानगी हुई थी कि उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि उन्होंने बजट प्रेजेंट कर दिया। इस दफ़ा भी एक वज़ीर आला ही शायद बजट प्रेजेंट करे, और वो क्या कहेंगे, किस तरह से आवाम को मुतमईन करेंगे, जो ज़रूरियात हैं मुख्तलिफ़ आवाम की, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर, इरीगेशन और बहुत सारे मसाइल जो कि अंदरूनी सिंध के भी हैं और जो शहर सिंध के अंदर हैं। ख़ास तौर पर कराची के बारे में अगर बात करें, हैदराबाद के बारे में बात करें, सक्खर के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटीज़ का मैंने आपसे जिक्र कर दिया, लेकिन बहुत सारे टाउन्स भी हैं जिनके बहुत सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं। इससे मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है, तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि जनाब वाला यहाँ पे तरक्की नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए चंद दिन पहले, उन्होंने आकर कहा कि जनाब मैंने तो लाहौर में, पंजाब में बहुत तरक्की कर दी और आपके कराची शहर के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई। मुझे देखकर बहुत सारे लोगों ने इस तरह भी कहा कि जनाब दिल में जो है बड़ा दुख होता है और बड़ा गम है कि जनाब शहर की जो सूरत हाल है उसको देखकर। तो इसको कहाँ से कंपनसेट करेंगे? इसको कंपनसेट करेंगे इस बजट से, जो कि इनका भी इलेक्शन बजट है। इस इलेक्शन बजट के अंदर आखिर ये क्या पेश करेंगे आवाम के लिए, इसके ऊपर जो है हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं बराह रास्त आपको ले चलूँ जनाब सिंध के बाहर KM अब्बासी साहब हमारे रिपोर्टर खड़े हुए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, तो अब ये आगे बजट कब पेश होगा, कौन पेश करेगा और उसके अहम नुकात जो इनको पता लगे वो क्या क्या हैं। जी KM अब्बासी साहब, हमें बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल बजट के मुतालिक। जी बिल्कुल, नए माली साल का बजट जो है उसको सिंध काबीना से मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से जो है आज उनकी ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जहां पर सिंध काबीना से तजावीज़ ली गई और उसके बाद नए माली साल का बजट जो है 44 करोड़ 8 लाख रुपए का ये बजट है टोटल, जो मंजूर कर लिया गया है। ये बजट एक साल के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, लेकिन ये बजट जो है वो 6 माह बजट है, यानी जो निगरान हुकूमत आएगी वो 6 माह के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकती है, जबकि जब दूसरी हुकूमत आएगी यानी नई हुकूमत जब आएगी तो वो नई हुकूमत जो है वो इस असेंबली से दोबारा इस बजट को पास करवाएगी। लेकिन जो है ये आज जो बजट मंजूर कर लिया गया है, कुछ ही देर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध असेंबली के इजलास में छठा बजट पेश करेंगे बतौर वज़ीर आला, बतौर वज़ीर ख़जाना, जबकि इनका तीसरा बजट होगा। KM अब्बासी साहब, ये अहम नुक्ता है, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर ये इनका भी इलेक्शन बजट है, तो अगर ये इलेक्शन बजट है तो इसमें ख़ास कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जिसमें इन्होंने आवाम के बेनिफिट के लिए जो है वो काम करने के लिए कोई तहैया किया या कोई अमाउंट्स रखी हैं? आपने बताया 6 मंथ्स का है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आवाम को क्या अट्रैक्शन है इस बजट के अंदर? जी बिल्कुल, ये जो बजट है, जो बजट पेश किया गया है, ये बजट निगरान हुकूमत को इस्तेमाल करना है, ना कि जो मौजूदा सिंध हुकूमत है उनको इस्तेमाल करना है। ये बजट पेश करने के बाद जो बजट जब असेंबली से भी मंजूर हो जाएगा आदमी तौर पर, तो उसके बाद मजमूई तौर पर जो है 28 तारीख को, 28 मई आखिरी दिन है। KM अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक और हमें यह भी बताया कि जनाब वाला उसके जो अहम नुकात हैं वो क्या क्या हैं, साथ साथ प्रोसीजर्स और जो एक अमल दरामद का तरीका है वो भी ऐसा ऐसा हमारे नाजरीन को पता चलता रहेगा। मैं आज अपने मेहमानों का भी तारुफ कराता चलूँ जिनके साथ मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कुछ हम गुफ्तगू करें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे शमीम अहमद फिरपो साहब, जो कि साबिक सदर KCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हसीबुर रहमान साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं कोटरी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ शमीम फिरपो साहब आपसे, क्योंकि जहन के अंदर बहुत सारे सवालात जो हैं उभर के सामने आ रहे हैं। आप लोग हमेशा दावा करते हैं कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े जो हैं वो टैक्स पेयर हैं, और जनाब कुछ लोग कहते हैं 60% हम टैक्स देते हैं, कुछ लोग कहते हैं 70% से थोड़ा सा कम देते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा कहते हैं कि जी कराची शहर रेवेन्यू दे रहा है। लेकिन अगर कराची शहर रेवेन्यू दे रहा है तो 18वीं तरमीम के बाद थोड़ा आप जाकर सूबाई हुकूमत से भी बात किया करें
کہ بھائی یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے مسائل تھوڑی حل کرنے ہیں, ان کا تو صرف FBR سے تعلق ہے یا چند ایسی سرسری چیزیں ہیں, باقی چیزوں کے متعلق تو میرے خیال دروازہ جا کے صوبائی حکومت کا کھٹکھٹانا پڑے گا. شمیم صاحب, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ جی شمیم صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناصر صاحب. یعنی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. دروازہ ہم ہمیشہ کھٹکھٹاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہمارے صوبائی مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے بنسبت فیڈرل کے. بہرحال صوبائی حکومت سے ہمارے روابط جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. نواز شریف صاحب سے بھی ہماری توقعات بہت تھیں, نون سے بھی, کہ بھئی یہ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی اور یہ آئیں گے تو ہمارے مسائل کو سمجھیں گے بھی, سنیں گے بھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے, وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے ان کے متعلق. میں وہی عرض کر رہا ہوں. بہرحال وہ ویسے تو چل پھر رہے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ اور بات ہے کہ ملک میں آنے کے لیے ابھی باہر صورت حالات شاید ان کے لیے سازگار نہیں ہے. اچھا, معذرت کے ساتھ آپ کو سندھ بجٹ کے اوپر لے آؤں. بے شک آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کو مکمل کرنے کا موقع دوں گا. سندھ حکومت اور اس کی کارکردگی اور بالخصوص بجٹ کے متعلق تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک عام آدمی کو بجٹ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. البتہ تاجر پیشہ جو ہے, جو یعنی خاص طور سے جو بڑے ٹریڈنگ ہاؤس ہیں یا بڑے مینوفیکچررز ہیں, وہ تو اس کے اوپر پھر بھی توجہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اوپر براہ راست قدغن لگتی ہے. مجھے ایک چیز بہرحال سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مرتبہ چاہے وہ وفاق ہو اور چاہے وہ صوبائی ہو, وہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے کے دعوے کرتے ہیں کہ جی بجٹ جو ہے وہ ٹیکس فری ہوگا. لیکن جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو معلوم ہوا ٹیکس فری نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ٹیکسز مزید لگے یا ان میں رد و بدل کر کے اس میں اضافہ کیا گیا. تو کیونکہ جب آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں, ظاہری بات ہے پھر آپ ٹیکس کلیکشن کی طرف جاتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ کے منصوبے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ, اور ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے. پرابلم پروونشل لیول کے اوپر نا ایکسپینڈیچر کا ہے. میں آپ کی جانب دوبارہ سے واپس آتا ہوں, بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. حسیب الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب الرحمان صاحب, اب ایک ایشو جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ تو وفاق آپ سے اکٹھا کر لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, صوبائی سطح کے اوپر خدمات پر آپ سے GST وغیرہ لے لیتے ہیں, یہ SRB ادارہ بنا ہوا ہے. لیکن ٹو بی ویری فرینک, ایز این انڈسٹری یو آر مور کنسرنڈ ود گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے بتائیں کہ صوبائی بجٹ کے اندر آپ کی کیا توقعات ہیں. سب سے پہلے انفراسٹرکچر اور پھر انڈسٹری کے متعلق بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ گورنمنٹ نے لاسٹ جتنی بھی آپ پچھلی سندھ گورنمنٹ کو اٹھا کے چلیں اور ان کے بجٹس دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ وہ اپنے ریونیو کو جو ہے وہ اوور اسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اتنا ان کو ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہوتا. آلدو ہم بزنس جو ٹریڈرز ہیں یا بزنس میں جتنے بھی عوام ہیں, جو بھی لوگ ہیں, جو سیلری پیشہ لوگ ہیں, وہ سارے یہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کا جو بجٹ ہمیشہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ ریونیو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خرچ کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, اور اس میں جو ہماری جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے اور باقی ڈفرینٹ ہزار چیزوں پہ ایکسپینڈیچر کیا جاتا ہے. تو ادھر بھی یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کراچی پہ اٹینشن دیں گے, کراچی پہ اٹینشن دیں گے, لیکن سندھ میں صرف کراچی نہیں, حیدرآباد, سکھر اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کئی ٹاؤنز ہیں, شہر ہیں, اور جن پہ بالکل بھی اٹینشن نہیں دی جاتی ہے. کوٹری سے جہاں سے میرا تعلق ہے, کوٹری ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, وہاں پر کوئی 200 کے قریب انڈسٹریز ہیں اور ہم سب کو ایک بیسک نیڈ ہے, وہ ہے ڈرینیج کی, وہ ہے جو ہے اچھے روڈز کی, وہ ہے لائٹ کی, اور وہ ہے گیس کی. اچھا حسیب الرحمان صاحب, یہ انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ آپ کی موجود ہے. آئی ایم شیور کہ پورے پاکستان کے اندر ریکوائرمنٹ, انٹیریئر سندھ کے اندر خاص طور پہ آپ نے سے ہائی لائٹ کی ہے, شہر کے اندر بھی یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم سیشن کو جاری رکھیں گے. ناظرین, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ سندھ بجٹ کے اندر جو ہے وہ عوام کے لیے کیا ہے, تاجروں کے لیے کیا ہے, صنعت کاروں کے لیے کیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں حسیب الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جہاں پر کام کر رہے ہیں کوٹری سائٹ کے اندر, وہاں پر میجر پرابلمز انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ہیں
اور شمیم فرپوش صاحب بھی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، کیونکہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح کا ایک ایشو اس طرح کا ہے جو شہر کے لیے بھی ہے۔ اور یہاں پر شمیم فرپوش صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کوٹری میں بیان کیا کہ ان کے لیے سیوریج کا ایشو ہے، روڈز کا ایشو ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کے بھی تو کراچی شہر کے اندر یہی ایشوز ہیں۔ آپ 60% ٹیکس دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس سے زائد ٹیکس دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر آپ ایکسپینڈیچر پہ جا کر نہیں پوچھتے، آپ ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ ان سے بحث کرتے رہتے ہیں۔ یعنی قیمت کے اوپر تو بحث ہو رہی ہے، جو چیز حاصل کرنی ہے، جو مال لینا ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہو رہی، کیوں؟ نہیں، جہاں تک دیکھیں ایمان کی بات ہے، غلط بیانی سے میرا خیال ہے کام نہیں لینا چاہیے۔ گزشتہ 9 سالوں سے تو کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور مزید بگاڑ پہ بگاڑ ہوتا چلا گیا، لیکن اب کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ الیکشن کا سال ہے اور ساری ہی اس وقت کیونکہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے کراچی میں، تو ساری جماعتیں جو ہیں ان کا فوکس کراچی ہو گیا ہے۔ کراچی ہی پاکستان کا دل ہے، کراچی ہی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بلکہ میرا لیڈر تو کہتا ہے کہ کراچی ہی پاکستان ہے، یہ منی پاکستان نہیں بلکہ کراچی ہی پاکستان ہے۔ اگر کراچی کیونکہ ہب ہے، اکنامی کا انجن ہے، اگر وہ نہیں ہے نا کیا کہتے ہیں صحیح چلے گا تو پھر پاکستان بھی صحیح نہیں چل سکتا۔ اب اس کی ہوش آخری سال میں آئی ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی قائم علی شاہ صاحب کے مقابلے میں یہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے یہ بہرحال بہت بہتر ہے، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹائم کی پنکچولیٹی ہے کہ جہاں بھی کوئی ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم سے 5 منٹ پہلے پہنچتے ہیں، جو کہ ہمیں پہلے اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آتا تھا، اس کا فقدان ہوتا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے جب آپ ٹائم کا یوٹیلائزیشن صحیح کرتے ہیں تو بہت سارے کام خود بخود صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج بھی وہ سرپرائز وزٹ راتوں میں اپنے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تو آدھا کراچی تقریباً کھدا پڑا ہے اور وہاں پہ کام چل رہے ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان ایریاز میں تو آپ کم کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جہاں سے آپ کو ٹیکس ملتا ہے جو انڈسٹریل ایریا ہیں وہاں پہ یعنی کیا کہتے ہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سے ہم پریشانی سے نکلے کہ بھئی لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر سے جب الحمدللہ جان چھوٹی اور کافی بہتری آ گئی الحمدللہ، اس کے اندر بہت ساری جانیں رینجرز کی بھی گئیں، بہت ساری جانیں سیولینز کی بھی گئیں اور بہت ساری جانیں پولیس کی بھی گئیں، لیکن الحمدللہ مجموعی طور کے اوپر حالات بہتر ہو گئے۔ تو اب ہم نے سوچا کہ ہم دوڑ لگائیں گے اور اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں پر نئی نئی جابز کریٹ کریں گے، اس میں ایکسپینشن کریں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھ نئے مسائل ہو گئے۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آ گیا، دوسری طرف گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تیسری طرف پانی، اور وہ بھی سب سوائل واٹر جو ہم لوگ اپنے وسائل کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں نیچے کھدائی کر کے لیتے تھے، اس کے اوپر اس کا ایک جز جو ہے وہ ظاہری بات ہے صوبائی حکومت کی ڈومین میں آتا ہے اور کچھ جو ہے حصہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آتا ہے جہاں گیس اور بجلی کا تعلق ہے۔ ظاہر بجلی کے اندر بھی میں کہوں گا کہ ابہام پایا جاتا ہے، پورے سندھ کے اندر سلسلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ حسیب الرحمان صاحب آپ بتائیے گا بجلی کا سلسلہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، کیونکہ کے الیکٹرک آپ کو تو بجلی مہیا نہیں کرتی، آپ لوگوں کے پاس تو وابڈا یا سبسیکوئنٹلی ان کے ڈسکو پرووائڈ کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا بجلی کی صورتحال آپ کے ہاں کیا ہے؟ یہ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے جیسی کراچی میں اس وقت ہو گئی ہے، اور یہ اب نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس وقت لاسٹ چند 8-10 سالوں سے بجلی کا مسئلہ تو خیر پاکستان میں ہمیشہ سے ہی رہا ہے، لیکن لاسٹ 4-5 سالوں میں کچھ بہتر ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کی ہوتی ہے۔ ان کے ٹائمز ہمیں بتائے جاتے ہیں، یہ ہم پہ رحم کیا جاتا ہے بطور انڈسٹریلسٹ کہ ہمیں ٹائمز بتائے جاتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم پہ لوڈ شیڈولڈ ہوتی ہے میرا مطلب۔ جی لیکن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کافی ٹائم کے لیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کافی ساری دیکھیں انڈسٹریز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ کافی ایسی ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں جو کہ بند پڑی ہیں بیکاز یہ اس بجلی کا مسئلہ ہے، یا جو اپنی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور اپنے انہوں نے جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں، اسی لیے کیونکہ ان کو کنٹینیوس جو ہے وہ سپلائی چاہیے الیکٹریسٹی کی۔ اچھا لیٹ می گیٹ بیک ٹو دا پروونشل بجٹ ایز ویل۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ صوبے کی جو ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ انفراسٹرکچر، جیسے آپ پہلے ذکر کر رہے تھے ڈرینیج کا ایک میجر پرابلم ہے یہاں پر، تو جیسے شمیم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سڑکیں کھود دیں، وہ ظاہری بات ہے یہاں دیکھنے والی نظریں بہت ساری ہیں، وہاں پر دیہی علاقوں کے اندر اور بالخصوص جدھر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر تو اتنی زیادہ دیکھنے والی آنکھیں بھی نہیں، اور ظاہری بات ہے شعور بھی ایک مختلف نوعیت کا ہے، تو لوگ ووٹ بھی مختلف طریقے سے دیتے ہوں گے۔ وہاں پر آپ کے ہاں انفراسٹرکچرل امپرومنٹ شروع ہوئی ہے ابھی؟ یہ جیسے آخری دن آ رہے ہیں حکومتوں کے تو سب فل پیمنٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد
तरक्याती काम दिखाई दें, आपके यहाँ भी हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमारे यहाँ साइट में हमारे रोड्स बनाए गए हैं पिछले लास्ट 4-5 महीने में, लेकिन उसमें भी अगेन उस पर कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जिसकी कारपेटिंग नहीं हुई है। उसके अलावा ड्रेनेज का मसला मुसलसल रहा है और अभी भी रहेगा। अब देखें, बात यह है कि रोड्स तो ये बना देते हैं, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगी, अगेन 1 साल के अंदर वो फिर से खोदे जाएंगे और फिर से वही हाल हो जाएगा इंडस्ट्री का और वही हाल हो जाएगा साइट का, जो कि इस वक्त शायद कराची का या हर जगह पर है। तो अगर इस वक्त कुछ बेहतरी भी आई है तो आप आने वाले 6 माह में या 8 महीने में उसका वही हाल देख रहे होंगे। तो जो चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चरली नहीं हो रही हैं या वो सही तरीके से प्लान्ड नहीं है, उनको तवज्जो से करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा शमीम अहमद फुरको साहब आपकी जानिब आऊँ। यहाँ पर एक और बड़ा देरीना मसला हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का, वो है तालीम। और सबसे अहम वजारत भी वही होती है, लेकिन नज़रों से ओझल होती है। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा, तालीम की सूरत हाल कैसी है? क्या आज सरकारी स्कूल के अंदर आप अपना बच्चा पढ़ाने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भाई अभी तक तो जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं और लोगों की कोशिश होती है कि उसी के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करें, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने भी इंतहा ज़्यादा मनमानी करके फ़ीसें इतनी बढ़ा दी हैं, दाखिला बड़ी मुश्किल से होता है। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि जो अपर क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो फिर भी वहाँ पर अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारा यानी लोअर क्लास के लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मजबूरन गवर्नमेंट के स्कूलों में जाना पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं हम तालीमी बजट बढ़ाएंगे, तो तालीमी बजट बढ़ाकर फ़ायदा क्या होगा अगर स्कूल वहीं के वहीं रहेंगे, स्कूल विदाउट टॉयलेट होंगे, स्कूल विदाउट बिल्डिंग होंगे? अगले दिन एक स्कॉलर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा इतनी सारी कैटेगरीज हैं, आप हैरान हो जाएंगे। स्कूल विदाउट टीचर हैं, स्कूल विदाउट स्टूडेंट हैं। सर, ये कैसे स्कूल हैं? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि भाई जिस तरफ भी आप नज़र करेंगे आपको बहुत सारी कमियाँ और ख़ामियाँ नज़र आएंगी। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि बनिस्बत पिछली गवर्नमेंट के जो सिंध में यानी पहले वज़ीर आला थे उनके मुकाबले इन्हीं की गवर्नमेंट थी, पीपल पार्टी गवर्नमेंट इन्हीं की थी। लेकिन देखें, अफराद पे भी यानी क्या कहते हैं डिपेंड करता है। ये माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है और ये काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है एक पढ़ा लिखा आदमी है, ये यकीन इनको थोड़ा सा मौका और या पहले से ज़रा अगर पहले मौका इनको दे दिया जाता और पहले से काम हो रहे होते तो काफ़ी बेहतरी आ सकती थी। और अभी भी देर आयत दुरुस्त आयत चले, बहरहाल स्टार्ट तो लिया है ना। तो कराची के लोग खासी हद तक इस मामले में मुतमईन है कि उन्हें काम होता नज़र आ रहा है। देखिए, जब आप काम करेंगे तो काम नज़र आएगा और उसके बाद फिर बोलना भी होगा। वरना इससे पहले तो हम बबांगे दौल कहते थे कि जी हमारी अपनी गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट वो खुद ना अहल है, तो फिर वो विफाक से कैसे लड़ेगी या विफाक से कैसे कुछ हासिल करेगी? हाँ, इन्होंने तो उस दौर में कह रहे हैं कि फर्द नहीं, मैं एक बात बेसिकली सही है, इसके माने ये निज़ाम खुद ब खुद ठीक। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर देखिए आपकी नीयत होगी, एवरीथिंग इज डूएबल। मैं कहता कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। हम तो चाहते हैं लोग अच्छा काम करें। लेकिन... अच्छा, यहाँ पर मैं दूसरे नुक्ते की जानिब जाता हूँ। मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा मैं पानी के मुतालिक भी पूछ लूँ। मेरे ख्याल से हसीबुर रहमान साहब बड़े मुतमईन होंगे, ये तो कोठरी के अंदर पानी इनके पास वाफिर मिकदार में मौजूद होगा, निकासी का तो इनको मसला आ रहा है। सर, पानी तो आपके पास खुला होगा, वहाँ पर कोठरी ज़ाहिरी बात है मशहूर है इसके लिए, तो फ्रेश वाटर तो आपके पास ज़बरदस्त आ रहा होगा। नहीं, आपने बिल्कुल गलत फरमाया, इसलिए क्योंकि हमारे पास भी पानी की बिल्कुल किल्लत है। कोई लास्ट 2-3 माह से हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के पास फुल सप्लाई नहीं है पानी की, और उसके अलावा भी साइट ये शोर कर रही होती है कि पानी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बिल कम पे कर रही हैं उस पर, जिन पे हमने। तो दरिया दूर है आपसे क्या? नहीं, दरिया तो करीब है, लेकिन वहाँ से पानी नहीं आता और पानी की एक फुल एफिशिएंट सप्लाई नहीं है। आई एम ट्रूली शॉक्ड। उसकी वजह ये है कि कभी कभार शमीम साहब ने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी कि दरिया साथ था लेकिन जो है वो लोग पानी नहीं पी पाते थे, लोग प्यासे थे। तो ये सिचुएशन है शमीम साहब। कराची से भी वैसे दूर नहीं, बाय द वे कराची से भी ज़्यादा दूर नहीं है। अमूमन लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं, मैं कहता हूँ 40 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। जर्मनी वगैरह जाएं, वहाँ पता नहीं कितने मीलों के उन्होंने एक्वाडक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, पता नहीं कब से बनाए। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि दरिया दुबई में है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। डिसैलिनेशन। असल बात यह है कि खुलूस से नीयत, अगर खुलूस से नीयत के साथ आप कोई काम करना चाहें तो एवरीथिंग इज़ डूएबल, सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, अभी तो हसीब साहब तो बता रहे हैं कि 200 इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ पर। ये कराची शहर 37,000 इंडस्ट्री है।
آپ سوچیں کہ اس کے اندر پھر اگر ایک دن کے لیے بند ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ابھی 3 دن انڈسٹری بند رہی ہے کیونکہ آپ نے سب سوائل واٹر جو فیکٹریوں نے اپنے وسائل سے یعنی کیا کہتے ہیں لائنیں ڈال کے اپنے وسائل سے یعنی بورنگ کرا کے اور اس سے نکال رہے تھے اور اس کو پھر آپ واٹر ٹیبل کو ڈسٹرب کر رہے تھے, میں وہی روکا ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 3 دن فیکٹریاں بند رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جو بھی یہاں جہاں پر بھی پانی کی وہ ڈائنگ ہو یعنی کیا کہتے ہیں فریجنگ ہو اور دوسرے تمام کام ہو جہاں پہ بیوریج انڈسٹریز ہوں, یہ سب بند رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جانا ہے. میں نے جب واپس آؤں گا تو میں اس بار آپ سے معلومات کرنا چاہوں گا کیونکہ واٹر کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس اس پارٹی کا ہے جو کہ رول کر رہی ہے سندھ کو, لیکن انفارچونیٹلی وہ ٹارگٹس ہم میٹ نہیں کر پا رہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اکنامک پروگریس از آن دا ایجنڈا گلوبلی, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکانومی کے اوپر اتنا زیادہ فوکس ہے, اس کے ٹرن اراؤنڈ پہ اتنا زیادہ فوکس ہے. ہمارا برادر ملک ملیشیا, آج وہاں پر مہاتیر محمد الیکشن جیت گئے اور اپروچ اور ٹارگٹ یہی تھا اکنامک ریوائیول, کرپشن کا خاتمہ. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ابھی تک ہم فوکس نہیں لا سکے. سندھ کے بجٹ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. سندھ کے متعلق بات کرتے ہوئے شمیم فرپو صاحب نے کہا کہ جناب نئے سی ایم جو ہے مراد علی شاہ صاحب بہت ایکٹیو ہیں, بہت پنکچول ہیں اور ان کے آنے کے بعد جو ہے بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. لیٹس بی ہوپ فل. میں تو کہتا ہوں جو ملک کے لیے اچھا کام کرے, لیکن ایم یہ ہے کہ جو بجٹ وہ پریزنٹ کریں گے کیا وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. پانی کی قلت ایک بہت ہی اہم مسئلہ پورے پاکستان کا ہے. 5 دریاؤں کا رونا روتے ہیں, ہر وقت شور مچاتے ہیں. جب ان سے بات کریں, پاک اسٹڈیز کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے کہ ہم 5 دریا کا ملک ہیں, لیکن پینے کو پانی نہیں. ابھی کوٹری کے وائس چیئرمین کوٹری ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جناب حسیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ پانی برابر ہے لیکن پانی میسر نہیں. میں آپ کو بتاؤں, وی ول بیکم لافنگ اسٹاک آف دا ورلڈ. لوگ ہمارا تمسخرہ اڑائیں گے کہ دریا نزدیک ہے, ساتھ ہے بالکل, اور ہم پانی لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے. انڈسٹری کے لیے جو پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے انڈسٹریل یوسیج کے لیے, اگر وہ پانی تک ہم ریکوائرڈ سورس سے لے کر ان تک نہ پہنچا سکیں تو کتنی شرمندگی کی بات ہے. خیر, شمیم احمد فرپو صاحب اپنی بات مکمل کر رہے تھے. شمیم صاحب, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب والا لوگ آپ کے بزنس انڈسٹریز مذاق اڑاتے ہیں جب میں ان کو بتاتا ہوں کراچی سے زیادہ دریا دور نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ قدیم یونان میں چلے جائیں, وہاں پہ جناب میلوں دور آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ پانی ایکواڈکٹ سے لے کر چلے آئے, اور آپ جو ہیں وہ ہنستے مذاق اڑاتے ہیں جب میں کہتا ہوں 40 کلومیٹر دور ہے کراچی سے دریا. علی ناصر صاحب, بات یہ ہے, آپ اس پہ ذرا سا غور کریں. ہمارے ہاں پرائرٹیز جو دی جاتی ہیں نا, وہ غلط چیزوں کو دی جاتی ہیں. جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. پانی, لوگ کہتے ہیں شارٹیج ہے, میں کہتا ہوں شارٹیج کسی صورت بھی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج بلی کا بچہ اگر مر جائے تو بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی انسان کا بچہ یہاں تو کیا تھر میں بھی پیاسا مرا ہے. ہم نے بھوک سے تو مرتے دیکھے ہیں تھر میں, لیکن پیاسا کوئی نہیں مرا ہے. کراچی کی کوئی آپ کو آج تک کوئی خبر آئی ہے کہ پیاسا مر گیا ہو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ٹینکر مافیا ہے, وہ جو ڈسٹریبیوشن کا فقدان ہے, وہ جو لائنیں پرانی ہو گئی ہیں, پھٹ گئی ہیں اور اس کے بعد پھر نئی لائنیں نہیں ڈالی گئی ہیں. کیوں نہیں ڈالی گئی ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ وہ زمین کے اندر چلی جائیں گی. وہ کاسمیٹک کام کرتے ہیں جو اوپر نظر آئے, جو زمین کے اندر چلا جائے وہ کام نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی میرا ہی پانی چوری کیا ہوا, آج میں 100 ٹینکر منگاؤں تو 100 ٹینکر مجھے ملتے ہیں. میری لائنوں میں پانی نہیں آتا, لیکن مجھے ٹینکر 100 ابھی آ جائیں گے, اس کے پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ میرا ہی چوری کیا ہوا پانی مجھے بیچا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو جو ہے واٹر تھیفٹ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جان بوجھ کے نہیں کی جا رہی. ایکچولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے, سارا خرابی ہے, اور مافیا کو پنپنے دیا گیا ہے. ٹینکر آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی بعض علاقوں میں 10-10 ہزار روپے لیتے ہیں پانی پہنچانے کے. تو یہ کیوں ہے؟ جب وہ پانی ہائیڈرل پہ آ سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ پانی اس پہ کیوں نہیں آتا, لائن میں کیوں نہیں آتا؟ یہ ایشو باقاعدہ جو ہے اس کو میں بار بار ریز کروں گا, لیکن لیٹ می جسٹ گو اوور ٹو حسیب الرحمان صاحب. اور حسیب الرحمان صاحب, مجھے اب یہ بتائیں کہ آج بھی اگر کوئی معمولی سا علاج بھی کروانا ہوتا ہے تو کہیں آپ کو بھی کراچی تو نہیں آنا پڑتا, یہ حیدرآباد تو نہیں جانا پڑتا؟ کیونکہ میں بڑا حیران ہوں گا اگر آج کی تاریخ کے اندر آپ مجھے یہ کہیں
کہ کسی بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اندر اچھا ہسپتال موجود نہیں اور آپ کو کراچی سے رجوع کرنا پڑتا ہے, پرائیویٹ ہسپتال آنا پڑتا ہے, تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ سکے کہ بجٹ میں کیا پیسے ہسپتالوں کی جانب اور ہیلتھ کی جانب جاتے بھی ہیں یا نہیں. بات ہے نہ صرف میں بلکہ میرے یہاں جو اسٹاف اور لیبر کام کر رہی ہوتی ہے ان کے لیے بھی ایک اچھی فیسلٹیز کوٹری کے اندر موجود نہیں ہے. اگر ان کو جانا پڑتا ہے تو ان کو حیدرآباد کے سول ہاسپٹل جا کے اپنا علاج کرانا پڑتا ہے, اور وہاں پر بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علاج وہاں موجود نہیں ہے, یا وہ اس کو مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک ڈیلے کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جانا پڑتا ہے. اور ہم ایز اے کمپنی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ اسٹاف افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ہم ایک جوہری قوت ہیں, بائی دا وے ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا علاج نہیں کر سکتے اس جگہ کے اوپر جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں یا جہاں پر وہ رہتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یہاں پر میں شمیم صاحب سے تھوڑا سا اگری اس چیز پہ کروں گا کہ یہاں پہ سارا مسئلہ جو ہے نا وہ وہی ہے کہ پریورٹائز نہیں کیا ہوا ہم نے, اور وہی ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے. تو جہاں پر وہ ٹینکر مافیا کی بات کریں, ٹینکر مافیا کوٹری میں بھی بالکل اسی طریقے سے ایکٹیو ہے. پانی کا مسئلہ ہوتا ہے 3 مہینے, اور پھر ٹینکرز میں پانی اویلیبل ہوتا ہے. پھر آپ روز اگر 20 ٹینکر بھی منگواؤ ایک فیکٹری تو اس کے لیے پانی اویلیبل ہے, لیکن لائن میں پانی نہیں آئے گا. تو یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ سارا ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. ہم نے صحیح چیزوں کو پریورٹائز نہیں کیا ہوا. اگر لاسٹ گورنمنٹ نے جس طریقے سے سی ایم صاحب کی بات ہو رہی ہے, یا جو منظور صاحب ہمارے سائٹ کے منسٹر ہیں وہ انہوں نے ایکٹیولی کام کیا بھی ہے اگر لاسٹ گورنمنٹ میں, لیکن اس میں بھی کافی چیزیں کافی ایسے نقطۂ نظر ہیں جو کہ پریورٹائز نہیں کیے گئے, یا ان کو کنوے نہیں کیے گئے, ہائی لائٹ نہیں کیے گئے. تو یہ ساری جو پروسیس ہے وہ فرام دا, آپ نے منظور صاحب کا نام لیا تو میں نے دن میں خواب دیکھنا شروع کر دیا, وہ خواب بہت دیکھتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو آپ کو بھی کوئی اچھے سبز باغ انہوں نے دکھائے ہیں, کبھی آتے ہیں وہ آپ کی سائٹ جی وغیرہ بالکل. کی میٹنگ میں؟ وہ سائٹ میں ایک دفعہ ہمارے پاس جب وہ آئے تھے تو وزٹ کیا تھا انہوں نے. وہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارا ہے جس میں ہمارا جو بھی ڈرینیج ہوتی ہے جو بھی پانی کی وہ ٹریٹ ہوتا ہے پلانٹ, کیونکہ وہ براج میں جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی انوگریشن کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ہمارے پاس سائٹ میں وزٹ بھی کیا تھا, اور ان کو ہم نے کافی ساری چیزیں ہائی لائٹ بھی کی تھی, جس کے بعد یہ روڈز اور کافی ساری چیزیں تھیں جو کافی جلدی بننے بھی, اور ہم نے اس کا رزلٹ دیکھا بھی. لیکن وہی والی بات ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں لیکن 3 چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, اور وہ جو 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ اور پریورٹی پہ ہوتی ہیں. اچھا, میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا, جیسے ابھی تو آپ نے ذکر کر دیا, ویسے شمیم صاحب یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے, آپ لوگوں کے ہاں چیمبرز میں فیڈریشن میں کبھی فوکس نہیں ہوتا کہ یہاں کے وزیر صنعت کو آپ بلائیں, کامرس جو ہینڈل کر رہا ہے اس کو بلائیں, نہیں بالکل, ایکسائز ٹیکسیشن والے کو بلائیں, آپ اس سے ریلیونٹ بندے سے پوچھیں, اریگیشن والے کو بلائیں, ایگریکلچر والے کو بلائیں. وہ منسٹر بیچارہ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا اپنی لائف کو, آپ لوگ کبھی جا کر اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کچھ. نہیں ناصر صاحب, یہ میرا خیال ہے آپ کا خیال غلط ہے. ہمارا وسان صاحب سے بھی بڑا کیا کہتے ہیں تعلق ہے, ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے, اور وہ آتے بھی ہیں, چیمبر میں بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ پھر تقاریب میں بھی ہم سے ملتے ہیں, خاص طور سے اگر کوئی تشہیر بھی کیا کریں نا, تشہیر بھی کیا کریں. بالکل تشہیر ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے اس کی. اور میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پہ کپتان اچھا ہے تو اس کے اندر ٹیم میں اور بھی کچھ اچھے لوگ ہیں. ناصر حسین شاہ ہیں, وزیر ٹرانسپورٹ ہیں, کہ اس میں ان سے بھی بڑا ہمارا رابطہ رہتا ہے, وہ بھی با اخلاق آدمی ہے. اسی طرح وسان صاحب سے بات کیا کریں, بالکل ہوتی ہے ہماری بلدیات کے وزیر کو بھی ذرا ٹچ کرتے رہا کریں. نہیں بالکل ہوتی ہے. لیکن اب دراصل مسائل تو آپ کے انہوں نے حل کرنے ہیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ ذرا سن لیں کہ یہ جو آپس کے مسائل ہیں نا, کہ سٹی گورنمنٹ کا, اس کے علاوہ مثال کے طور پہ شورت صاحب کہیں گے کہ جی ہمارا پارٹ ہے, وہ میئر صاحب کہیں گے ہمارا, یہ اس کو بیٹھ کے ایک مرتبہ تسلی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے, وہ پھر اسے کام کرتے رہنا چاہیے, بنی اس کے کہ بھئی وہ اس پہ ڈال دے, وہ اس پہ ڈال دے, اور یہ بلیم پہ ایک دوسرے پہ ڈال کے, اور پھر وہ کام جو ہے اچھی طریقے سے اور صحیح سمت میں اور صحیح طریقے سے نہ ہو سکے تو اس کا بھی بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوارڈینیشن ضروری ہے, جو بہت ضروری ہے. نہیں, ایک دوسرے کو تسلیم کرنا, سب سے پہلے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ مشکل ہے. جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ سٹی گورنمنٹ کو تسلیم کرے, اور سٹی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو تسلیم کرے. مشکل کام آپ نے جو دراصل یہ آپس کی چپقلش کی وجہ سے ہی کام خراب ہوتے ہیں, اور پھر جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ آپس کی کمیونیکیشن نہیں ہے, یہ ایک دوسرے سے کنفرم. تاجر صنعتکار ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, میں سیاست دانوں کو کیسے بٹھاؤں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ابھی ہم نے سارے پاکستان کے چیمبروں کو کراچی میں بلایا, سب آئے,
सब ने एक ज़बान होकर बात की। जो डिस्क्रिशनरी पावर दिए थे हमने उसको सबसे पहले मसला बनाया। 2 साल से आपको मालूम है कि हमने कोई तजावज़ नहीं दी, ना ही विफाक को दी, ना हमने उनको सुवाई, क्योंकि भाई ये जो आपने इख्तियारात दे दिए हैं और इस तरह से वो लोग उसकी मिसयूज़ कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये वापस लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सबके एक जगह होने पर, एक आवाज़ उठाने पर वो चीज़ हुई। और अभी हाल ये जो बजट हमारा फेडरल का आया है उसके अंदर उन्होंने वो डिस्क्रिशनरी पावर FBR से ले ली। मेरे पास वक्त मुख्तसर था, आज की नशिस्त के अंदर हम इसी मौजू को इस हद तक ही रख सकते हैं। आगे चल के हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सिंध के बजट के मुतालिक और ज़्यादा करें। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वो शो पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।